360 में कोविड-19 के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब वैक्सीन कितनी महफूज और मौसर हैं? आपके सवालों के जवाब माहिर सेहत से। जिस चीज़ से ये 100% बचाती हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन, सीवियर कोविड-19 और डेथ है। वस्ती अमरीका से गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद, अमरीका में रोज बरोज शिद्दत पकड़ता इंसानी बहरान। और ट्रेन की सैर, चलेंगे गोरडा शरीफ से अटक खुर्द तक। कोविड से जंग, माशी तरक्की और आलमी सतह पर अमरीकी लीडरशिप की बहाली। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी इंतजामिया का विजन एक अहम खिताब में पेश किया है, उसकी तफसील आज कुछ ही देर में। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी कोशिशों की। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं सारा जमान, आप देख रहे हैं व्यू 360। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और NCOC के सरबराह असद उमर के मुताबिक पाकिस्तान में फरवरी से अब तक वैक्सीन की 21 लाख खुराकें दी जा चुकी हैं। क्या 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के लिए वैक्सीनेशन की ये रफ्तार मुनासिब है? इस पे माहिरीन की राय मिली जुली है। लेकिन पाकिस्तान में अब 40 साल की उम्र तक के अफराद वैक्सीन लगवाने के अहल हैं। वैक्सीन से मुतल्लिक बहुत से सवालात और गलतफहमियां बहरहाल गर्दिश कर रही हैं, जो हिचकिचाहट का सबब भी हैं। पाकिस्तान में जो वैक्सीन दस्तयाब हैं, उनकी अफादियत और उनके महफूज होने से मुतल्लिक कुछ अहम सवालों के जवाब आज हमने आपके लिए हासिल किए हैं पंजाब के कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की रुकन डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार से। ऐसा तो नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन्स 100% सेफ़ होती हैं और इसके बाद आपको मुकम्मल तौर पे यकीन हो कि आपको कोरोना की इन्फेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि हर वैक्सीन का एक एफिकेसी रेट होता है। जो चाइना की साइनोफार्म वैक्सीन है तो कंपनी के मुताबिक ये 72% इफ़ेक्टिव है, यानी कि फिर भी 28% लोगों को ये चांस है कि इन्फेक्शन हो सकती है। सो ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि वैक्सीन्स आपको 100% प्रोटेक्ट नहीं करती, लेकिन मेजर चंक को प्रोटेक्ट करती हैं। और जिन लोगों को ये बीमारी होती है और वो वैक्सीनेटेड थे अगर, तो उनमें बीमारी मामूली नौइयत की होती है। जिस चीज़ से ये 100% बचाती हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन, सीवियर कोविड-19 और डेथ है। साइनोफार्म वैक्सीन वो 2 डोजेस की वैक्सीन है। जो पहली डोज हम लगाते हैं वो एक प्राइम रिस्पांस होता है बॉडी में, जिसमें 5 से 6 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ का रिस्पांस बिल्डअप होना शुरू होता है। लेकिन ये रिस्पांस इतना काफ़ी नहीं होता कि आपको बीमारी से बचा सके। जब आपको दूसरी डोज लगती है उसके 10 से 15 दिन के बाद आपका रिस्पांस इतना अच्छा होता है कि आपको बीमारी से बचाया जा सके। सो अगर आप पहली और दूसरी खुराक के दौरान वायरस से एक्सपोज हो जाएं तो आपको चांस है कि आपको इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि इम्यून रिस्पांस इनसफिशिएंट होता है कि वो आपको बीमारी से बचा सके। लोगों का ख्याल होता है कि शायद ये इन्फेक्शन वैक्सीन लगने की वजह से हो गई। ये जो वैक्सीन साइनोफार्म की अवेलेबल है, दिस इज़ एन इनएक्टिवेटेड किल्ड वायरस वैक्सीन। इसमें वायरस इनएक्टिव फॉर्म में या किल्ड फॉर्म में मौजूद है और ये किसी तौर पर भी जिस्म में दाखिल होकर ज़िंदा हालत में या एक्टिव फॉर्म में नहीं हो सकता, ना ही रेप्लिकेट कर सकता है। सो अगर लोगों के जहन में ये तासुर है कि वैक्सीन लगाने की वजह से इन्फेक्शन हो गई, तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि वैक्सीन इसलिए हुई क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़ का रिस्पॉन्स अभी बिल्डअप नहीं हुआ था और आप वायरस से एक्सपोज हो गए। जो लोग कोविड-19 से रिकवर कर गए हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि क्योंकि हमारे जिस्म में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो या तो हमें वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर वैक्सीन लगवाएं तो एक डोज ही काफ़ी है। देखिए, ये एक नया वायरस है जिसको बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए कि हम इसको स्टडी कर सकें और हमें पता हो कि इसकी इम्यूनिटी कितनी देर लास्ट करती है। सो अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स जितना बेहतर होगा उतने दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको कम होंगे। ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो कि बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में दी जा रही है, वो एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसके साथ कुछ डेथ्स भी रिपोर्टेड हैं, बिकॉज ये थ्रोम्बोसिस के इवेंट्स इसके साथ रिपोर्टेड हैं। पाकिस्तान में जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो साइनोफार्म और कैंसाइनो वैक्सीन है और प्राइवेट सेक्टर में स्पुतनिक 5 वैक्सीन है। ये सारी वैक्सीन्स बहुत सेफ हैं और इनके साथ ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्टेड नहीं हैं। हाँ, मामूली सा बुखार, जिस्म में दर्द या इंजेक्शन साइट पे पेन होना, ये कुछ अलामात हैं जो किसी भी वैक्सीन के बाद आपको ज़ाहिर होती हैं और वो इस वैक्सीन के साथ भी रिपोर्टेड है। अभी साइनोफार्म वैक्सीन को सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन के लिए अप्रूव किया गया है, बिकॉज बच्चों में इसके ट्रायल नहीं किए गए। जब
جب ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہوگا کہ یہ ویکسین پیڈیاٹرک ایج گروپ میں بھی سیف ہے، تب ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی ویکسینیٹ کریں گے۔ ویکسین لگانے کے بعد بھی وہی احتیاطی تدابیر ہیں جو ویکسین لگانے سے پہلے ہیں۔ یہ سب اس لیے ضروری ہے کیونکہ کووڈ-19 ویکسین 100% آپ کو بیماری سے نہیں بچاتی، اور ویکسینیشن کے باوجود بھی انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور اب آپ کو دکھاتے ہیں بھارت میں کووڈ کی تباہ کن لہر کے دوران امید کی ایک کرن۔ مہاراشٹر بھارت میں کووڈ سے اس وقت سب سے زیادہ بری طرح متاثرہ ریاست ہے، جہاں اب تک 44 لاکھ سے زائد کیسز ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ صرف پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 63,000 کیسز سامنے آئے اور تقریباً 1,000 اموات واقع ہوئیں۔ وہیں 105 سالہ دھینو چون اور ان کی 95 سالہ بیوی موٹا بائی نے کورونا کو ہرا دیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب بھارت میں 2 لاکھ سے زیادہ اموات کورونا وائرس کے سبب ہو چکی ہیں، اس عمر رسیدہ جوڑے کی صحتیابی نے امید کی ایک کرن پیدا کی ہے۔ دھینو کے بیٹے سریش چون کو امید ہے کہ ان کے والدین کی صحتیابی لوگوں کو حوصلہ دے گی۔ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والدین 100 سال کے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کووڈ-19 کو ہرا دیا۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پازیٹیو رزلٹ آنے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اپنے اندر مرض سے لڑائی کی طاقت پر بھروسہ کریں، فوراً اسپتال جائیں اور علاج کروائیں۔ تو مشکل اور مایوسی سے بھرے اس وقت میں یقیناً ایک اچھی خبر۔ تب یہ تھا کہ اسٹیٹ جو تھی وہ آپ کو کنڈیم کرتی تھی اور عوام آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ اب یو آر فرائٹنڈ آف پیپل۔ کنٹروورشل گانے بنانے کا آپ کا سلسلہ رکا نہیں۔ کنٹروورشل ہو جاتے تھے، ہوتے نہیں تھے۔ لوگ جھوٹے سب دیکھتے ہیں۔ فیملی ہونی ہے تو بس ٹھیک ہے، اب سائڈ پہ ہو گیا، اب تو اور کون ہے بھائی یہاں پہ سنگل۔ کیا کبھی کوئی پریشر فیس کیا ہے کہ یہ کہیں یا یہ نہ کہیں؟ In this age and time, censor. Maryam is more charismatic than her father. And I think that Bilawal is far less charismatic than his mother. جگنو کبھی کبھی آپ کی چڑیا بھی بن جاتی ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا ایک دن۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کی نئی خصوصی سیریز انٹرویو 360 دیکھیے ہر پیر کو پروگرام ویو 360 میں اور ہمارے تمام آن لائن پلیٹ فارمز پر۔ معروف پاکستانی شخصیات سے گفتگو پہ مبنی ہماری خصوصی سیریز انٹرویو 360 کے چوتھے حصے میں پیر کو آپ کی ملاقات ہوگی ایکٹر، رائٹر اور ہوسٹ واسع چودھری سے۔ اور آج پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کو لے جائیں گے گورڑا شریف سے اٹک خٹ تک ٹرین کی سیر پہ بھی، لیکن پہلے واشنگٹن، جہاں امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس سے خطاب میں اپنے پہلے 100 دنوں کی کارکردگی پیش کی اور اہم اندرونی اور خارجہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آگے کی حکمت عملی بیان کی۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ اپنی حکومت کے ابتدائی 100 روز کے بعد وہ اپنی قوم کو بتا سکتے ہیں کہ امریکہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ان کے بقول خطرات کو امکانات میں، بحران کو مواقع میں اور رکاوٹ کو طاقت میں بدل دیا گیا ہے۔ خارجہ امور پہ بھی اس موقع پہ صدر نے بات کی اور افغانستان سے انخلاء کا فیصلہ ایک بار پھر دہرایا، جبکہ امریکہ کے 2 بڑے حریفوں روس اور چین کی جانب حکمت عملی کو بھی موضوع بنایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چین کے ساتھ صحت مند تقابل کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی سمیت اہم معاملات پر امریکی مفادات کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں چین سے متعلق صدر کے خطاب کا ایک مختصر حصہ۔ وہ دنیا میں سب سے اہم اور اثر و رسوخ رکھنے والی قوم بننے کے لیے انتہائی پرعزم ہیں۔ وہ اور ان جیسے دیگر آمر حکمراں سوچتے ہیں کہ 21ویں صدی میں جمہوریت آمریتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اتفاق رائے پیدا کرنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ میں نے صدر شی کو یہ بھی بتایا کہ ہم انڈو پیسفک خطے میں اسی طرح اپنی عسکری موجودگی برقرار رکھیں جیسے نیٹو کے لیے یورپ میں کرتے ہیں، کوئی تنازعہ شروع کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے امکان کو کم کرنے کے لیے۔ اپنے خطاب میں صدر بائیڈن نے روس کو امریکہ کے انتخابی عمل میں مداخلت اور امریکی اداروں پر سائبر حملے کرنے پہ جواب دہ ٹھہرانے کا بھی ذکر کیا۔ بائیڈن انتظامیہ نے چند ہفتے پہلے اس سلسلے میں 10 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے اور درجنوں افراد پر پابندیاں لاگو کرنے کا اعلان کیا تھا۔ صدر بائیڈن نے عالمی سطح پر انسانی حقوق کے تحفظ پہ بھی بات کی اور کہا کہ کوئی ذمہ دار امریکی صدر خاموش نہیں رہ سکتا جب انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوں۔ امریکہ کے لیے صدر نے جو کل خطاب کیا، جس میں انہوں نے اپنے کھربوں ڈالر کے منصوبے آؤٹ لائن کیے اور اپنی خارجہ پالیسی پہ بھی بات کی، اس پہ ملک کے اندر اور باہر سے رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ نخبت ملک اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نخبت، کیا اب رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، کیا سٹیٹمنٹس ہیں؟
جی سارا، بین الاقوامی رد عمل کی بات کریں تو جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ کل صدر بائیڈن کی تقریر میں چین کا ذکر نمایاں تھا، تو چین نے اس تقریر پہ رد عمل ضرور دیا ہے، اور چین نے امریکہ کو خبردار کیا اپنے رد عمل میں کہ وہ اپنے جمہوری تصورات کو اپنے تک محدود رکھیں، اور ساتھ ہی چین نے امریکہ کی طرف سے اس پر عائد تجارتی پابندیوں اور خطے میں جو امریکی فوجی کارروائی ہے اس پہ بھی تنقید کی ہے۔ امریکہ کے اندر کی بات کریں تو امریکہ میں سیاسی روایت ہے جب بھی صدر کانگریس سے خطاب کرتے ہیں تو اس کے فوری بعد اپوزیشن پارٹی کی طرف سے بھی ایک جوابی رد عمل دیا جاتا ہے، اور کل جب صدر نے یہ تقریر کی تو اپوزیشن یعنی ریپبلکن پارٹی کی طرف سے سینیٹر ہیں ٹم اسکاٹ، وہ ریپبلکن پارٹی کے واحد سیاہ فام سینیٹر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ جوابی تقریر کی، اور انہوں نے صدر کے جو متن تھا تقریر کا اور جو مختلف پہلو تھے اس پہ تو تنقید کی ہی، لیکن جو صدر کی طرف سے $4 ٹریلین رقم کی منظوری دی گئی ہے، جابز منظوری کی درخواست دی گئی ہے جو کہ فیملی جابز اور پلانز کے لیے ہے امریکہ کے لیے، تو اس کے اوپر ریپبلکن ٹم اسکاٹ نے کہا کہ یہ جو ہے حکومتی ضیاع کے برابر ہے۔ جی سارا، انفراسٹرکچر کے جو بڑے منصوبے ہیں ان کے بارے میں بھی ریپبلکنز خدشات کا اظہار کرتے ہیں اور مخالفت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹیکسوں میں اضافے کی بات صدر بائیڈن کرتے ہیں اس پہ بھی ریپبلکنز کو اعتراضات ہیں۔ نخبت ملک ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے، تھینک یو ویری مچ نخبت۔ میکسیکو کے ساتھ امریکہ کی سرحد پر ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک انسانی بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ براعظم جنوبی امریکہ کے پسماندہ ممالک سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن، صرف مارچ کے مہینے میں امریکی بارڈر حکام نے 1,72,000 غیر قانونی تارکین وطن کی آمد ریکارڈ کی۔ ان میں پریشان کن معاملہ تنہا آنے والے بچوں کا ہے جنہیں ان کے والدین اسمگلروں یا اجنبی قافلوں کے ساتھ امریکہ بھیج رہے ہیں تاکہ ان کا مستقبل کسی طرح محفوظ ہو جائے، لیکن کھچا کھچ بھرے مراکز میں محدود سہولتوں کے ساتھ پھنسے بچے امریکہ کے امیگریشن نظام کے لیے ایک چیلنج ہیں اور ملک کے امیج کے لیے ایک بڑا مسئلہ۔ یہ بحران نیا نہیں۔ نیلوفر مغل آج بتا رہی ہیں کہ غیر قانونی تارکین وطن کن ممالک سے آ رہے ہیں خاص طور پہ، اور اب بائیڈن انتظامیہ اس حوالے سے کیا کر پا رہی ہے۔ یہ امریکہ کی جنوب مغربی سرحد ہے جہاں سے روزانہ ہزاروں تارکین وطن امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پچھلے 20 سالوں میں اپنی جنوب مغربی سرحد پر تارکین وطن کی تعداد میں سب سے بڑے اضافے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور گزشتہ سال اپریل کے بعد سے یہ اضافہ بدستور جاری ہے۔ لیکن میکسیکو کی سرحد عبور کر کے آنے والے یہ لوگ ہیں کون؟ دریاؤں کے علاوہ سرحدی دیوار عبور کر کے آنے والے یہ لوگ زیادہ تر میکسیکو اور ناردرن ٹرائنگل کہلانے والے ممالک گوئتےمالا، ہنڈوراس اور السلواڈور سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تارکین وطن بتاتے ہیں کہ وہ اپنے ملکوں میں برسوں سے جاری خراب معاشی حالات، غربت، جبر و تشدد، جنسی تشدد اور بدعنوانی سے تنگ آ کر اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر نوجوان، خواتین اور بچے شامل ہیں جو اکثر امریکہ میں داخل ہونے کے لیے انتہائی خطرات مول لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہم یہاں بہتر زندگی کی تلاش میں آئے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں واقعتاً تشدد کی صورتحال بہت خراب ہے، بہت زیادہ مشکلات ہیں، آپ کسی جرم میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ہم یہاں نئے مواقع کی تلاش میں آئے ہیں۔ پناہ گزینوں کی آمد اس وقت ایک بحران کی شکل اختیار کر گئی جب والدین یا خاندان کے کسی فرد کے بغیر بچے بھی سرحد پار کر کے امریکہ میں داخل ہونے لگے۔ عالمی ادارے انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے مطابق 500 یا اس سے زیادہ بچے روزانہ کی بنیاد پر اکیلے امریکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت 5000 سے زیادہ بچے سرحدی پناہ گاہوں میں ہیں۔ حکام کے مطابق 2014 سے اب تک 3 لاکھ بچے سرحد عبور کر کے امریکہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ بچے آپ کو اپنی مختلف کہانیاں سنائیں گے۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے والدین نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی بچی نے کہا کہ اس نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے اور یہ کہ اس کا باپ نہیں ہے، اور وہ اس ملک میں اس لیے آئی ہے کہ اس کا انکل اس کا کفیل ہوگا۔ صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کی امیگریشن پالیسیز سابق صدور سے مختلف ہوں گی۔ انہوں نے آتے ہی امیگریشن سے متعلق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ سخت گیر پالیسیوں کو ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے منسوخ کر دیا، لیکن تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ گزشتہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ نئی انتظامیہ کے لیے بھی ایک چیلنج بن گیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ فی الحال ایسے بچوں کو امریکہ میں رہنے کی اجازت دے رہی ہے جو تنہا ہیں، لیکن ٹرمپ دور کی ٹائٹل 42 پالیسی کے تحت ہی زیادہ تر بالغ افراد کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بائیڈن انتظامیہ کچھ ایسے خاندانوں جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں امریکہ میں رہنے کی اجازت دے رہی ہے۔
وائٹ ہاؤس وسطی امریکہ کے ممالک سے تارکین وطن کے امریکہ آنے کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط وضع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ امریکی سرحد بند ہے. ہم وائٹ ہاؤس کی ان کوششوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں جو قانونی طور پر وطن ترک کرنے والوں کے لیے کر رہا ہے، تاکہ لوگوں کو غیر ضروری اور خطرناک راستوں کا استعمال نہ کرنا پڑے جہاں اکثر سانحے نظر آتے ہیں. کانگریس میں ریپبلکن اراکین کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن سے متعلق سخت گیر پالیسیوں کو تبدیل کرنے سے بھی غیر قانونی تارکین وطن کی آمد میں اضافہ ہوا ہے. دوسری جانب تارکین وطن کو بھی امید پیدا ہوئی ہے کہ صدر ٹرمپ کی سخت امیگریشن پالیسیوں کی منسوخی سے انہیں امریکہ میں رہنے کی اجازت مل جائے گی. امریکی حکام کا خیال ہے کہ رواں سال 10 لاکھ سے زیادہ تارکین وطن امریکہ کی سرحد پر پہنچیں گے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. صرف مارچ کے مہینے میں ہی امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر سیکیورٹی حکام نے 1 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کیا ہے، اور انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی یا IRC گزشتہ 2 سالوں سے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد کے دونوں اطراف تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو امداد فراہم کر رہی ہے. ادارے میں US امیگریشن کی ڈائریکٹر اولگا برن نے بذریعہ اسکائپ نیلوفر مغل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پناہ اور تحفظ حاصل کرنے والوں کے لیے اضافی وسائل کی اشد ضرورت ہے. ہم اس وقت ان افراد کو متعدد خدمات فراہم کر رہے ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر شمالی میکسیکو میں انتظار کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ افراد پچھلی امریکی حکومت کی مائیگرنٹ پروٹیکشن پروٹوکولز پروگرام کے تحت وہاں انتظار کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ میں پناہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کیس کے فیصلے کے منتظر ہیں. ان کے کیسز کے فیصلے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں، اور وبا کے باعث عدالتوں کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بعض کو 1 سال سے زیادہ عرصہ لگ رہا ہے. بعض افراد کو امریکہ میں تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے بعد بھی میکسیکو بھیجا جا رہا ہے. ہم شمالی میکسیکو میں انتہائی مشکل حالات میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، جہاں پناہ گاہوں میں ان کے رہنے کے لیے اور انہیں مدد فراہم کرنے کے لیے کافی گنجائش، اور دوسری طرف بہت سی خدمات موجود نہیں. یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے اور کیا مشکلات ہیں؟ چیلنجز بہت ہیں. پچھلی امریکی انتظامیہ کے دوران پناہ اور تحفظ کے متلاشی افراد کی مدد کرنے والے نظاموں کو ختم کر دیا گیا تھا. بہت ساری نئی پالیسیز کے ذریعے لوگوں کو پناہ حاصل کرنے سے روکا گیا، انہیں میکسیکو واپس بھیج دیا گیا یا ملک بدری کی کارروائیوں میں تیزی لائی گئی، جس کے نتیجے میں امریکہ میں پناہ کے طلبگاروں کے داخلے کے نظام کی صلاحیت کم ہو گئی. اس کے علاوہ کووڈ نے اس صورتحال کو مزید متاثر کیا. امریکی ریاست ایریزونا میں IRC کا استقبالیہ مرکز ہے. یہ بنیادی طور پر ایک سرحدی پناہ گاہ ہے جہاں ہم ان لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں جنہیں وفاقی قانون نافذ کرنے والے ادارے رہا کرتے ہیں، اور جنہیں انسانی امداد، قانونی امداد کے ذرائع کو سمجھنے اور امریکہ میں اپنی آخری منزل تک پہنچنے کے لیے مدد فراہم کی جاتی ہے. ہم نے اور دوسری NGOs نے اپنی استعداد میں بھی خاصا اضافہ کیا ہے اور پروٹوکولز متعارف کرائے ہیں تاکہ سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے، وہاں پہنچنے والے ہر شخص کا ٹیسٹ کیا جائے، اور وبا کے دوران خود محفوظ رہنے اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے معلومات فراہم کی جائے. بائیڈن انتظامیہ اس سلسلے میں جو بھی کر رہی ہے، کیا وہ کافی ہے؟ ہم نے تجویز دی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ سرحد کے دونوں اطراف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد میں اضافہ کرے. بائیڈن انتظامیہ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ پناہ کے خواہش مندوں کو حراستی مرکز میں رکھنے کی بجائے کمیونٹی کی مدد پر مبنی ایسا نظام لانے کا منصوبہ رکھتی ہے جو ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے اور قانونی تقاضے پورا کرنے میں مدد کرے. ہمیں امید ہے کہ جلد ہی ٹائٹل 42 کو ختم کر دیا جائے گا. یہ ایک ایسی امریکی پالیسی ہے جس کے تحت عالمی وبا کے دوران لوگوں کو سیاسی پناہ حاصل کرنے سے روکنا ہے. ہمیں مزید مدد اور وسائل کی ضرورت ہے کہ اس نظام کو مکمل طور پر بحال کیا جا سکے جیسے کہ پہلا تھا یا اسے جیسے ہونا چاہیے. غیر قانونی تارکین وطن کا بحران ایک کمپلیکس ایشو ہے، ایک پیچیدہ معاملہ ہے. اس کے بارے میں مزید معلومات آپ کو ملیں گی وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے تمام آن لائن پلیٹ فارمز پہ. اور اب چلتے ہیں جناب اس خوبصورت سفر پہ جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا. گولڑا شریف سے اٹک خرد تک ہر اتوار کے دن اب ایک سیاحتی ٹرین چلتی ہے. اس سیر میں آپ قدرت کے حسین نظاروں کا مزہ لے سکتے ہیں اور ریلوے کی دلچسپ تاریخ بھی دیکھ سکتے ہیں. کووڈ کی نئی پابندیوں سے پہلے ہماری ساتھی گیتی آرا انیس اسی سفر پہ نکلی. اسلام آباد کا گولڑا ریلوے اسٹیشن ہفتے کے 6 دن سنسان رہتا ہے، پر اتوار کو یہاں منظر ہی الگ ہوتا ہے. یہاں مسافروں کو کسی خاص منزل تک پہنچنے کی جلدی نہیں، بلکہ یہ سفر ہی انہیں یہاں کھینچ لایا ہے. اس میں یہ پوٹوہار کی سیر کریں گے.
جس کے لیے اس ٹرین سروس کو حال ہی میں بحال کیا گیا ہے۔ راستے میں کافی فیسینیٹنگ قسم کی چیزیں ہیں، ڈفرینٹ اور اسٹیشنز ہیں، ٹنلز ہیں، اور اٹک خرد اسٹیشن اور جو اٹک خرد کا پل ہے، اور بڑا خوبصورت اٹک دریا کا وہاں پر ایک ویو نظر آتا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ بوٹنگ ہے وہاں پر پبلک کے لیے۔ ٹرین چلنے میں تھوڑا وقت ہے تو کیوں نہ اسٹیشن پر بنے عجائب گھر کی سیر کر لی جائے۔ گولڑا کا اسٹیشن 1882 میں تعمیر ہوا۔ اس کے قدیم درخت ہوں یا یہاں نمائش کے لیے موجود بانی پاکستان کے زیر استعمال بوگی یا پھر ریلوے کے تاریخی آلات، سیاحوں کے لیے دلچسپی کا خاصا سامان یہاں موجود ہے۔ پرانے زمانے کے اسٹیم انجنز اور 2 ڈیزل انجنز کی مدد سے چلتی یہ سفاری ٹرین شہروں کے بیچوں بیچ سے ہوتی ہوئی اٹک کی طرف روانہ ہوتی ہے تو آس پاس کا منظر تیزی سے بدلنے لگتا ہے۔ جہاں تک بات ہے ٹریول کی، میں جتنا ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس کو کہ میں اس کو بہتر سے بہتر محسوس کر سکوں، اس کو انجوائے کر سکوں، میری ایکسپیکٹیشن سے بیونڈ ہے یہ سفر، بہت نیکسٹ لیول سفر ہے۔ ٹرین ٹیکسلا کے قدیم شہر کو پار کرتی ہے تو واہ کینٹ سے ہوتے ہوئے اس کا بڑا پڑاؤ حسن عبدال کا ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے۔ 4 بڑے اسٹیشنوں سے گزر کر اٹک خرد پہنچنے تک ریل سنگجانی نامی سرنگ بھی پار کرتی ہے۔ سفر میں پرانی ساکھ کا چھب لال پل اور ہارو پل بھی آتا ہے۔ اس ٹرین کو چلانے والے ڈرائیور کا کہنا ہے کہ یہ سفر کچھ جگہوں پر دشوار بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے چل کے نا تھوڑا سا یہ آگے گولائی میں کر میں یہاں ٹریس پاسنگ ہے، تو اس جگہ پہ ہمیں ذرا تھوڑا سا محتاط رہنا چاہتا کیونکہ فینسنگ وغیرہ ہے نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد مسافر منظر پر پہنچتے ہیں۔ یہاں تفریح کے لیے بھی ان کے پاس تقریباً 3 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس دوران کیا کیا جا سکتا ہے؟ 1883 میں بنے اس تاریخی پل کی ٹرالی پر بیٹھ کر سیر کی جا سکتی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں تعمیر کیا گیا یہ پل دریائے سندھ پر سے گزرتا ہے۔ پل کے آگے ہے پرانی اٹک سرنگ۔ نیچے بہتے دریائے سندھ میں بہت سے افراد کشتیوں کی سیر پر جاتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے ایک رائڈ لی تھی، میں نے ریور دیکھا تھا اور میں نے بہت سارے راکس بھی دیکھے تھے، کیمل رائڈ، اور بوٹنگ بھی مزے کی لگ رہی ہے اور مزہ آ رہا ہے۔ جہاں اکثر سیاح اس تجربے سے خوش نظر آتے ہیں، وہیں کچھ مسافروں کو ایک کمی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ بہتر ہوگا کہ یہاں پہ کھانے کے کچھ اسپاٹس کھولے جائیں جو کہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کریں، اور وی ہیو ٹیکن دا فوڈ، لیکن وہ اوور اسپائسی تھا، وہ لو کوالٹی تھا۔ میرے پیچھے آپ کو اٹک برج نظر آ رہا ہے جو کہ ایک بڑا قدیم اور تاریخی برج ہے، اور یہ ہی وہ جگہ ہیں جو کہ اس سیاحتی ٹرین کا آخری اسٹیشن بھی ہے۔ یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا میوزیم موجود ہے، جبکہ ایک بڑا میوزیم جو کہ موجود ہے گولڑا اسٹیشن پہ، وہ بھی سیاحوں کی جو ہے اٹریکشن کا ایک مرکز ہے۔ اٹک خرد میں بنائے گئے عجائب گھر میں ریلوے کے زیر استعمال کچھ قدیم اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، لیکن زیادہ دلچسپ آلات گولڑا اسٹیشن پر ہی ہیں۔ 1886، 67، 1860 اور یعنی 1 سال سے زیادہ یہاں پہ 100 سال سے زیادہ یہاں پہ چیزیں جو ہیں تو وہ بہت اچھی لگیں۔ پرانے انسٹرومنٹ، پرانا کلچر، وہ جو پرانے دور کا تھا وہ دکھایا گیا، پاکستان بننے سے پہلے بھی چیزیں تھیں۔ ٹرین کا سفر اور ریلوے میوزیمز کا دورہ پورے دن کی سرگرمی ہے، اس لیے تیاری کے ساتھ آئیں، پانی اور من پسند کھانا ساتھ رکھ لیں، اور سب سے ضروری کیمرہ، تاکہ راستے کے خوبصورت نظارے سیر ختم ہونے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ گیتیا رانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ تو اب اپنی ایڈونچر لسٹ پہ اس کو بھی شامل کر لیں۔ بہت سے لوگوں کا کوئی نہ کوئی فرینڈ سرکل ہوتا ہے۔ سمن خان کے ساتھ جلد ہی ویو 360 میں ہم چلیں گے ایک ڈرم سرکل میں، جہاں نہ تو دوست ہونا لازمی ہے، نہ ڈرم بجانے پہ مہارت ضروری ہے، بس مزہ بہت آتا ہے۔ بڑے تھیراپیوٹک سیشن ہوتے ہیں، اور یہ آپ کا اسٹریس، آپ کی انزائٹی، آپ کی ٹینشنز اور آپ کی ایون ڈپریشن کو ہیلپ کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے یہ ڈرم سرکل ایکٹیویٹی۔ میں لیٹس سے ایک بیس لے کے چل رہا ہوں تو حیدر ویریشن کر رہے ہوں گے یا کوئی اور ٹیم ممبر کوئی اور ویریشن لا رہا ہوگا۔ یہ رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے جلد ہی ویو 360 میں۔ یہاں پہ آج کا شو ہوتا ہے ختم۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کرتے رہیے۔ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔